बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा ख़ानी के उन्वान के साथ एक नया प्रोग्राम लेकर असगर मेहदी अशर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज इमाम हुसैन की शहादत को करीबन 1400 साल का अरसा बीत चुका है। दूसरे लफ्जों में कहूं तो 14 सदियां गुजर चुकी हैं, मगर गमे मजलूम आज भी ताज़ा है। ये गम आज भी जिंदा है। फरोग मरसिया के प्रोग्रामों में हमने आपके सामने 16 किस्तों पर मुश्तमिल मरसिए की तारीख और इर्तिका का सफर पेश किया। ये भी बतलाया कि मरसिए की मजालिसें जा बजा मुनक्किद होती थीं और इनको आले मोहम्मद की पसंदीदा जाकरी कहा जाता था। आज भी लखनऊ में यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के अशरा मुनक़िद होता है, जिसका उन्वान आले मोहम्मद की पसंदीदा जाकरी है। इसके अलावा सियालकोट में प्रोफेसर ज़मीर हैदर भी इसी उन्वान से मजालिस मुनक़िद करते हैं। कनाडा में भी मरसियों की मजालिस का जाम बजा इनेकाद होता रहता है। नाज़रीन, एक किताब का जिक्र करूंगा और उसकी तफसील आपके सामने पेश करूंगा। ये वो किताब है जो हमसे पिछली नस्ल में बहुत मकबूल थी। एक रवाज था कि ख़वातीन व हज़रात इस किताब के ज़रिए मजालिस पढ़ा करते थे और ये मजालिसें ख़वातीन व हज़रात में बहुत मकबूल थीं। ये सिलसिला एक किताब ही से शुरू हुआ जिसका उन्वान रोज़तुल शुहदा था। इस किताब का उर्दू तर्जुमा सन 1700 ईस्वी के करीब करबल कथा के उन्वान से पेश किया गया। शहादत नामों की अपनी अलहदा तारीख है और फिर मरसिया गोई ने रंग बदला और तवील मरसिये लिखे जाने लगे। ऐद ज़मीर में अज्जाए मरसिया को फरोग मिला और उसके बाद मजलिसों में मरसिये बाकायदा पढ़े जाने लगे। ज़मीर की बात करूं जो कि दबीर के उस्ताद थे, उन्होंने मरसिये को वो अज्जा दिए जिनको क्लासिकल मरसिये यानी कदीम मरसियों का सिलेबस कहा जाता है। नाज़रीन, किताब के जरिए मजालिस पढ़ने का तस्करा हो रहा है जो रोज़तुल शुहदा से शुरू हुआ। इसको किताब खानी भी कहा जाता है, हदीस खानी भी कहा जाता है और रोज़ा खानी भी कहा जाता है, जो नाम रोज़तुल शुहदा ही से निकला है। जिस किताब को आज आपके सामने लेकर आया हूं, उस किताब का पहला एडिशन सन 1880 में मुंशी नवल किशोर ने छापा था। सैयद वजीर हसन की मेहनतों का नतीजा ये किताब 751 सफ़हात पर मुश्तमिल थी और इसमें मजालिस की तादाद 40 थी। इसलिए इसका उन्वान ज़ाक़े मातम या चहल मजलिसे शब्बीर भी दिया गया। दूसरा एडिशन इस किताब का 1955 में तेज कुमार ने शाया किया, जिसमें मजालिस की तादाद 40 थी मगर सफ़हात की तादाद तकरीबन 600 है। नाज़रीन, इसी एडिशन को लाहौर में एक कुतुब खाने ने, इमामिया कुतुब खाने ने शाया किया और उस किताब में सफ़हात की तादाद 464 है। सैयद वजीर हसन रिजवी की लिखी हुई, तरतीब दी हुई ये किताब अलहदा मौज़ूआत को आपके सामने लाती है। अगर एक मजलिस का खुलासा आपके सामने पेश करूं तो नस्र और नज़्म को मिलाकर ये मजालिस तरतीब दी गई हैं। ये भी कहा जाता है कि ख़वातीनो हज़रात एक मखसूस लहन के साथ इन किताबों में दर्ज अशआर को पढ़ा करते थे। इस किताब में आपको नस्र भी मिलेगी, नज़्म भी मिलेगी,
ایک دوسرے سے منسلک نظر آئے گی۔ جب نظم کی بات کروں تو زیادہ تر انیس، دبیر، اس دور کے دیگر اساتذہ، اس دور کے شاعر جناب میر صفدر علی اور خود مصنف سید وزیر حسن رضوی کی شاعری پر مبنی یہ نظم اس کتاب میں موجود ہے۔ ناظرین، ذائقہ ماتم جدید جو اس کتاب کا عنوان ہے، معروف ہوئی چہل مجلس شبیر کے عنوان کے ساتھ امامیہ کتب خانے لاہور نے جو پاکستان میں یہ کتاب 1950 کی دہائی میں چھاپی، وہ ایڈیشن مجھے کس طرح ملا، اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ بتلاتا چلوں کہ یہ کتاب عزاداری کی ایک تاریخ بیان کرتی ہے۔ اس کتاب میں شامل 40 کی 40 مجلسیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اپنے انداز سے، ظاہری بات ہے وہ انداز تو اختیار نہیں کر پاؤں گا جو لہن میں مخصوص طریقے سے پہلے خواتین و حضرات روزہ خوانی کے عنوان سے یہ مجالسیں پڑھا کرتے تھے، مگر اپنے لہجے میں آپ کے سامنے یہ 40 کی 40 مجلسیں ضرور لے کر آؤں گا۔ یہ کہتا چلوں کہ اس کتاب کے ملنے کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ ٹورنٹو کینیڈا کے معروف نوحہ خواں ہیں آغا کامران، جب بھی دوست احباب پاکستان جاتے ہیں تو پاکستان میں ریگل کے مقام پر پرانی اردو کتب کا بازار لگتا ہے اور کتابوں سے منسلک کتابوں کے شوقین حضرات یہ در فٹ پاتھ پر ڈھونڈتے ہیں اور یہ گوہر نایاب درست ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بتلاتا چلوں کہ فٹ پاتھ پر ملنے والی یہ کتابیں در حقیقت بہت انمول ہوتی ہیں، نایاب ہوتی ہیں۔ تو یہی میں نے آغا کامران صاحب سے بھی کہا کہ اگر آپ کا ریگل جانا ہو تو میرے لیے پرانی کتابیں، خصوصاً مرثیوں کی نسبت جو بھی آپ کو کتابیں ملیں، وہ ضرور ڈھونڈیے گا۔ اتفاقاً ذائقہ ماتم جدید چہل مجلس شبیر ان کو نظر آئی، انہوں نے مجھے اس کتاب کی تصویریں بھیجی۔ اس کتاب کے متن سے بالکل لا علم میں نے انہیں کتاب لانے کو کہا، مگر جب یہ کتاب مجھ تک پہنچی تو اس کے بعد اس کتاب پر تحقیق کا عمل شروع ہوا اور اب یہ کتاب پوری کی پوری لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف محرم میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد میں آپ کے سامنے اس کتاب میں شامل 40 کی 40 مجالس کے عنوانات پیش کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ 40 مجالس آپ کے سامنے پیش کرنے کا وعدہ ہے۔ ذائقہ ماتم جدید معروف بچہل مجلس شبیر 40 مجالس کے عنوانات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی مجلس روز اول، نور سے انبیاء علیہم السلام کی پیدائش اور حسین مظلوم کا بار شہادت اٹھانا۔ دوسری مجلس جناب امام حسین علیہ السلام کی وفات اور لیا حور جنا کا خدمت گزاری کے لیے آنا۔ تیسری مجلس ایام طفلی میں پیش خدا اور رسول امام حسین کے مراتب۔ چوتھی مجلس فضائل و مصائب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پانچویں مجلس مخدومہ کونین جناب فاطمہ زہرا کے فضائل و وفات۔ چھٹی مجلس ذکر شہادت امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ ساتویں مجلس فضائل و شہادت امام حسن علیہ السلام۔ آٹھویں مجلس امام حسین کی مدینے سے روانگی اور جناب فاطمہ صغریٰ کی بے قراری۔ نویں مجلس جناب مسلم کی شہادت۔ 10ویں مجلس پسران حضرت مسلم کی شہادت۔ 11ویں مجلس حضرت حر اور ان کے بھائی اور غلام کی شہادت۔ 12ویں مجلس حضرت حبیب ابن مظاہر کی شہادت۔ 13ویں مجلس حضرت وہب کی شہادت۔ 14ویں مجلس 72 شہداء کے نام اور 18 بنی ہاشم کی شہادت اور ان کے اسماء گرامی۔ 15ویں مجلس حضرت زینب کے فرزندوں کی شہادت۔ 16ویں مجلس
جناب قاسم ابن حسن کی شہادت۔ 17ویں مجلس اشجع الناس حضرت عباس علمدار کی شہادت۔ 18ویں مجلس حضرت علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر کی شہادت۔ 19ویں مجلس شہادت جناب علی اصغر علیہ السلام۔ 20ویں مجلس تمہید معراج رسالت اور اہل حرم سے امام مظلوم کی رخصت اور شہادت۔ 21ویں مجلس جناب عبداللہ بن حسن کی شہادت۔ 22ویں مجلس شب عاشور کے حالات اور اہل بیت سے امام حسین کی رخصت۔ 23ویں مجلس امام کے فراق میں جناب صغرا کی بے قراری اور کربلا میں آپ کے قاصد کا آنا۔ 24ویں مجلس امام حسین کی اور آخری وقت ایک نصرانی کی شہادت۔ 25ویں مجلس تراجی قیام اہل بیت بعد از شہادت امام حسین۔ 26ویں مجلس مدینے میں امام حسین کی شہادت کی خبر لے کر خطیب کا آنا۔ 27ویں مجلس اپنے شرف پر زمین کربلا کا فخر کرنا اور زمین کربلا کی عظمت و بزرگی۔ 28ویں مجلس اہل بیت کا سمت شام سفر کرنا اور راہ میں خانہ شیری میں پہنچنا۔ 29ویں مجلس امام حسین کی دعا سے راہب کے ساتھ فرزند ہونا اور امام کا سر خانہ راہب میں پہنچنا۔ 30ویں مجلس ایک یہودیہ کا ایمان لانا اور تنور میں جل کر زندہ ہونا اور سر امام کا قولی کے گھر تنور میں رکھا جانا۔ 30ویں مجلس بازار شام میں پھر دربار یزید میں اہل بیت کا پہنچنا۔ 32ویں مجلس ہند کی ولادت کا حال۔ 33ویں مجلس اہل بیت رسول کا زندان شام میں قید ہونا اور وہاں میں دختر کے ہند کا آنا۔ 34ویں مجلس زندان شام میں دختر امام مظلوم کی وفات۔ 35ویں مجلس قید خانے سے اہل بیت کی رہائی اور امام مظلوم کے دفن اور چہلم کے حالات۔ 36ویں مجلس اہل بیت کی رہائی اور ان کا مدینے میں ورود۔ 37ویں مجلس امام زین العابدین کی دوبارہ اسیری اور جناب زینب کی شہادت۔ 38ویں مجلس امام علی رضا علیہ السلام کی مدینے سے رخصت اور خانہ مامون رشید میں قیام اور آپ کی شہادت۔ 39ویں مجلس امام رضا علیہ السلام کی خواہر جناب معصومہ قم کی شہادت۔ اور 40ویں مجلس دنیا کی ناپائیداری، مال و اولاد کی بے وفائی، اعمال نیک کے فضائل، امام مظلوم کے غم میں رونے کی فضیلت، امام حسین کی شہادت اور خیمے کے در پر ذوالجناح کا آنا، مجلس سوم اور چہلم اور مومنین کی اموات میں پڑھنے کے قابل مضامین 40ویں مجلس میں شامل ہیں۔ کتاب کی جو ابتدا ہے وہ دیپاچے سے ہے اور دیپاچے پر زیادہ محنت نہیں کی گئی ہے، صرف 2 صفحات کا دیپاچہ ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب اتنی خستہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر ورق پلٹنا پڑتا ہے۔ یہ بتلاتا چلوں کہ اس کتاب میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ حقیقتاً 150 سال پرانی زبان ہے، تو کوشش یہ کروں گا کہ مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتلاتا چلوں۔ ناظرین، وزیر حسن اس کتاب کو لکھنے کا تذکرہ اس دیپاچے میں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس خاکسار ذرہ بے مقدار کے خیال میں گزرا کہ فضائل و مصائب جناب رسول خدا و ائمہ ہدا، خاص شہید کربلا از ابتداء روز اول تا شہادت جناب عالیہ زینب سلام اللہ علیہا سلسلہ وار خالص عام فہم اردو زبان میں لکھے جائیں اور فقرات و اشعار کے ساتھ ہوں، جا بجا مرثیوں کے یا دوسرے اشعار جو کہ تصنیف میر انیس صاحب یا مرزا دبیر صاحب ہوں، یا اساتذہ سلف اور جناب مخدومی میر صفدر علی صاحب، اور اکثر اپنے موضوع کیے ہوئے اشعار مناسب مقامات پر درج کیے جائیں تاکہ سلسلہ مضمون کا منقطع نہ ہو، بلکہ ان مرثیوں کے بند اور اشعار سے زیادہ تر ربط اور باعث وفور
حزن و غم اور رقت طاری ہو۔ اسی وجہ سے ان 40 مجلسوں کا نام چہل مجلس شبیر تالیف وزیر رکھ کر ذائقہ ماتم اس میں تاریخی مقرر کیا، اور یہ کتاب مجلسوں میں پڑھے جانے کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ آگے وزیر حسن یہ شعر بھی لکھتے ہیں کہ بہر ثواب جب یہ مجالس پڑھا کریں، بخشش کے واسطے میرے حق میں دعا کریں۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کتاب کا سافٹ ورژن، سافٹ کاپی میں emercia.com پر بھی مہیا کر دوں گا، تاکہ آپ خواتین و حضرات اس روش کو جاری رکھیں اور روزہ خوانی کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ بھی بتلاتا چلوں کہ اس کتاب میں درج واقعات، نثر، نظم، مرثیے، اشعار، موضوعات، روایتیں سب کی سب جناب وسیر حسن صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہیں۔ میرا کام آپ کے سامنے اس کتاب کو حرف بحرف درست انداز میں پڑھ کر ثواب اکٹھا کرنا ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ روزہ خوانی کا جو دور تھا وہ ظاہری بات ہے واپس تو نہ آئے، مگر اتنا ضرور ہو کہ لوگ جب بھی چاہیں اس کتاب کے ذریعے گھر میں بیٹھ کے مجالس پڑھا کریں۔ ظاہری سی بات ہے کہ مجالس چاہے مرثیوں کی ہوں، چاہے ذاکری کی ہوں، چاہے سوس کی ہوں، سلام کی ہوں، نوحے کی ہوں، ان کا انعقاد کرنا جب عام طور پر آپ گھر میں بیٹھے ہوں تو ممکن نہیں ہوتا۔ بس یہ کتاب اٹھائی اور مجلس شبیر پڑھ دی۔ یہی اس کتاب کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد ہے۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ذائقہ ماتم جدید معروف و چہل مجلس شبیر 40 مجلسوں کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ حسین